तहलका अंगेज खबर, एमक्यूएम के नए चेयरमैन का फैसला हो चुका। अल्ताफ हुसैन ने इशरतुल इबाद को ओहदा देने का कहा। किसने कहा? लिबरल जमात है, हाथ मिलाने दीजिए, हाथ मिलाने पर एतराज क्यों? जब हमारे निगहबान ही लुटेरे हो जाएं, लूट लूट और लूट। ओहदे से किसे हटना चाहिए? खान को ऑफर किसने दी है? भड़कते हुए चेहरे और डांस पार्टी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। अब तक की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, और सबसे पहले इस बात की दरख्वास्त कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा, इतना तो मत डरिए। चलिए जनाब, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं और बहुत बड़ी अहम खबरों से। एक साहब ने दावा यह कर दिया है कि जनाबे वाला ये फैसला हो चुका है कि अल्ताफ हुसैन साहब आ रहे हैं और इशरतुल इबाद को एक बड़ा ओहदा दिया जाने वाला है। और वो बड़ा ओहदा कौन सा है और किस तरीके से, दर हकीकत इसमें कितनी हकीकत है, और हमने जब असल खबर मालूम करने के लिए राब्ते किए हैं तो हमें खबर क्या मिली है, इसकी तफसीलात पूरी मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक तहलका अंगेज खबर के तौर पर। लेकिन उससे पहले चंद बड़ी और अहम बातें आपकी खिदमत में पेश की जाते हैं, और वो नुकात, वो अहम बातें कि जो इस वक्त मौजूए गुफ्तगू है। सबसे पहले चलते हैं एक बड़ी खबर पर। कराची जैसा शहर के जिसे यह कहा जाता है कि अब यहां पर बदअमनी नहीं हो रही है, सब अमनो अमान है, लेकिन अगर देखा जाए तो कराची में होने वाली हर बड़ी वारदात के पीछे यहां के निगहबान मौजूद हैं। या तो यहां पर बड़े पुलिस अफसरान के नाम आते हैं या फिर पुलिस अहलकारों के नाम आते हैं। पिछले दिनों एक वाकया रोनुमा होता है और कराची शहर में हाईवे पर एक बहुत बड़े ताजिर को, जो कि आम तौर पर छालिया के ताजिर के नाम पर मशहूर है, उसे किडनैप किया जाता है और किडनैप कर उससे करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं। और उसमें बाद में यह मालूम होता है कि पुलिस के आला अफसरान शामिल हैं। गुलशन मेमार के अंदर एक डकैती होती है और जब डकैत को गिरफ्तार किया जाता है तो मालूम होता है कि पुलिस अहलकार है। वहीं पर अगर कुछ लोगों के बच्चे अगवा होते हैं, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती है, तो भी यह मालूम होता है कि पुलिस अहलकार इसमें मुलव्विस है। यूं तो पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात पर होना चाहिए कि जनाबे वाला वो यहां पर मौजूद डकैतों को पकड़े, लेकिन जब डकैतों में ही उनका शुमार हो तो फिर क्या हो। गुज़िश्ता दिनों कराची शहर में एक वाकया पेश आता है। एक बहुत अहम ताजिर, सलमान नाम का ताजिर, मंगोपीर थाने में यह दरख्वास्त देता है कि उसे शॉर्ट टर्म किडनैप किया गया। अब शॉर्ट टर्म किडनैप का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है, जरा इस बात को समझिए। शॉर्ट टर्म किडनैप का मतलब ये होता है कि एक रिवायत यहां पर पड़ी है कि एक बच्चों को अगवा किया जाता है स्कूल टाइम पर और उसे 5-6 घंटे मुख्तलिफ गाड़ियों में घुमाया जाता है। उनके घर वालों को फोन किया जाता है और फोन करके कहा जाता है कि इतने पैसे दे दो वरना तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। और उसके बाद वो बच्चे को पेमेंट होती है, और पेमेंट के बाद अब वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी हो, उसकी एक पेमेंट होती है, और पेमेंट के बाद बच्चे को छोड़ दिया जाता है। खवातीन को किडनैप करने के वाकयात होते हैं और फिर बड़े ताजिरों को किडनैप करने के वाकयात रोनुमा होते हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि इसमें कभी भी किसी बड़े मुल्जिमान को आज तक सजा नहीं हो सकी। अरे किसे सजा होगी इस शहर के अंदर के जिस शहर के अंदर हजारों लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया गया, हजारों लोग लापता हों और यहां पर ताजिर हों, दीगर हो, आज तक किसी के भी मुल्जिमान नहीं पकड़े गए, हमेशा नामालूम करार दे दिया गया। इसी कराची शहर के अंदर बड़े पॉलिटिकल लोगों के कत्ल हुए, लेकिन आज तक कातिल नहीं पकड़े गए। अब उसकी वजह क्या है? एक सलमान नाम के ताजिर को पकड़ा गया, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती है और उससे $3 लाख से ज्यादा लिए जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक तो सबसे पहले रेकी करके उठाना, और अब उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है कि जिसमें उसे किडनैप किया जाता है, जिसमें उसे पकड़ा जाता है। $3 लाख। अब $3 लाख का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि तकरीबन
9 करोड़ रुपए के करीब ये रकम बनती है। अब ये 9 करोड़ रुपए का तावान समझ लीजिए शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कहा जाता है। अब इसकी जब तहकीकात की जाती है तो मालूम ये होता है कि इसमें सीटीडी के पुलिस अफसरान मौजूद है। आपको याद होगा कि पिछले भी कई वारदातों के अंदर सीटीडी उसमें पाया गया है। हैरतअंगेज तौर पर यहां पर कोई साइबर क्राइम करे और साइबर क्राइम करने के बाद आप एफआईए को रिपोर्ट दे तो मालूम होता है कि फिर एफआईए वाले ही उसको फिर ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से पुलिस जिसका काम कानून नाफिज करना है वही अगर अगवा बराए तावान में मुलव्विस हो तो कौन होगा? सीटीडी के सरबराह राजा उमर खत्ताब, बदमाश कहे जाते हैं ना, यानी कि जिनको कहा था वाह क्या नाम है, क्या दबदबा है, क्या रोब है, राजा उमर खत्ताब उसके सरबराह, उसको मुअत्तल कर दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर मुअत्तल किया गया है। मैं आपसे गवाही देता हूं राव अनवर का केस कितना बड़ा केस था, क्या उसको सजा हो सकी? क्या उसको कभी ये बात कही गई कि नहीं जी उसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की थी और जिसके बाद ये पीटीएम जैसी जमात का वजूद आया था, क्या उसको आज तक कोई सजा हो सकी? बाइज्जत तौर पर बरी। और अगर आप ये सोचते हैं कि राजा उमर खत्ताब को मुअत्तल कर दिया गया है, अब कानून नाफिज करने वाले इदारे यहां पर बहुत चौकन्ना हो चुके हैं, यहां की सिंध हुकूमत अब किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वफाकी हुकूमत हर एक से बदला लेगी, वफाकी हुकूमत हर एक को इंसाफ प्रोवाइड करेगी, नहीं होगा। ये $3 लाख भी मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर शिफ्ट किए गए। शिफ्ट करने के बाद किस तरीके से मामला हुए वो भी आपके सामने मौजूद है। 2 बड़े अहम नुकात है इसमें। एक तो कोई भी शहरी हो वो यहां पर या तो डकैत या डकैतों के रखवाले उन पुलिस एहलकारों से, और जब पुलिस एहलकार खुद अगर डकैत हो तो उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि आज तक इतनी जितनी भी वारदातें हुई हैं जिसमें बराह रास्त पुलिस एहलकार या कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर मौजूद हो, उनमें से कितनों को सजा हुई है? सिर्फ अगर आप ये डेटा आप सामने रख दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा। और मेरी इत्तलात के मुताबिक इसमें रेशो 1% भी नहीं है, 1% भी। सबके ये आपने देखा होगा बल्दिया टाउन के अंदर एक साहब थे जिनको डीएसपी बनाया जाता है, एक पुलिस एहलकार का रैंक दिया जा रहा था, वो बाकायदा डकैती के अंदर मुलविस थे। क्या हुआ? कोई सजाएं हो सकी? नहीं हो सकी है। तो जाहिर है जहां पर सजा ही नहीं हो सकेगी तो फिर क्या होगा? अब अगर आप ये समझते हैं कि डीएसपी को राजा उमर खत्ताब, राजा उमर खत्ताब खौफ की अलामत, कोई सजा हो सकेगी? राव अनवर को हो सकी? नहीं होगी। तो ये भी नहीं होगी, बाइज्जत तौर पर बरी हो जाएंगे। और इस शहर में इसी तरीके से मावराए अदालत कत्ल होते रहेंगे, सियासी लोगों के कत्ल होते रहेंगे, ताजिर कत्ल होते रहेंगे, बच्चे अगवा होते रहेंगे। क्यों न होते रहेंगे? क्योंकि जब कानून नहीं और कानून नाफिज करने वाले खुद लोग अगर कानून को हाथ में लेकर सौदागर बन जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसी की एक मिसाल देता हूं। यहां पर बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है, बहुत शोर बरपा है कि जनाब इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स में कराची शहर के, कराची के बच्चों की अगर परसेंटेज इतनी कम आई और 74% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में फेल हो गए और लाड़काना से 80% लोग कामयाब हो गए। जो जब एनएडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है तो उसमें कराची के जो बकाया जितने बच्चों ने टेस्ट दिया था उसमें से 80% कामयाब हो जाते हैं, और लाड़काना से जितने लोगों ने टेस्ट दिया था उसमें से सिर्फ 25% कामयाब होते हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि मामला क्या। लेकिन मैं आपको एक बड़ी कहानी बताता हूं। बड़ी कहानी है कि, और मैं आपको इस गंदा है पर धंधा है कि एक बहुत बड़ी कहानी बताता हूं। ये बोर्ड्स के रिजल्ट्स, ये बोर्ड्स में बदउनवानियां हो रही हैं और उसमें इंटर बोर्ड के जो वहां पर उस वक्त सरबराह थे, इंटर बोर्ड के जो हेड थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, आपने मुअत्तल कर दिया। अब ये इंटर बोर्ड किसके अंडर में आता है? इंटर बोर्ड अंडर में आता है सिंध के एक महक में यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स के। और यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स का सरबराह कौन है? इसके सेक्रेटरी है अब्बास साहब। अब्बास नाम है उनका, और पूरा नाम उनका नाम है अब्बास बलोच। अब अब्बास बलोच किसके अंडर में आते हैं? इसका वजीर कौन है? इसका आपको मालूम है? भाई यहां तो हम छोटे छोटे लोगों के गर्दनें काट देते हैं ना, लेकिन जो बड़ा ताकतवर उसमें मुलव्विस पाया जाता है उसकी तरफ किसी की निगाह तक नहीं जाती है। मैं आपको यह बताता हूं कि ये जिस बंदे को इंटर बोर्ड के जिस सरबराह को मुअत्तल किया गया है उसे तो आए हुए ही अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे, और ये एग्जाम्स हुए मई में। मई का मतलब है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि दिसंबर में ये रिजल्ट आता है, और ये रिजल्ट आता है 7 महीने के बाद। जरा सा पीछे जाइए और 3 महीने पहले जब 2-2.5 महीने पहले ये रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट आने के वक्त इस साहब को आए हुए सिर्फ 15-20 दिन हुए थे। मैं इनकी कोई बड़ी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है कि इंटर बोर्ड का जो मेन आदमी होता, यानी ये जो बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज का जो मेन आदमी है,
کہ جس کا ذمہ ہونا چاہیے کہ تمہارے انڈر میں یہ معاملہ ہوا وہ ہے عباس بلوچ. اب عباس بلوچ کون ہے؟ سیم راجہ عمر خطاب. سیم راجہ عمر خطاب. کون عباس بلوچ؟ حیدرآباد کے لوگوں سے پوچھیے جا کر. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا حیدرآباد کے لوگوں سے پوچھیے کہ کمشنر کہاں کے تھے. آپ کو پورا وہاں کا ایک ایک شہری بتا دے گا کہ جناب یہ نوٹوں کی برساتیں کیسے ہوتی رہی یا کیا کیا معاملات ہوتے رہے. اچھا چلیے عباس بلوچ تو سیکرٹری ہے, وزیر کون ہے؟ وزیر پہ انگلی اٹھائیے نا جناب, آپ وزیر ہیں, آپ وزیر ہیں. وہاں پر جلنا شروع ہو جائیں گے, آپ جھجکنا شروع ہو جائیں گے. بولا کون ہے وزیر؟ بولا وزیر تو ہے ہی نہیں, تو وزیر نہیں ہے تو یہ منسٹری کس کے انڈر میں آتی ہے؟ مراد علی شاہ کے. سی ایم وزیر اعلیٰ سندھ کے انڈر میں آتی ہے یہ منسٹری. اور تو آپ مطالبہ کیجئے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سارے بدعنوانی کا ٹھیکیدار ہے کہ جو وہاں پر اس کے انڈر میں یونیورسٹیز اینڈ بورڈز, اس کے انڈر میں ایک انٹرمیڈیٹ بورڈ اور اس کے اندر میں کئی انٹرمیڈیٹ بورڈز, آپ ان سب کا نگہبان کون ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ. اب کیوں یونیورسٹیز اینڈ بورڈز میں ظاہر ہے بہت پیسے بھی بہت ہے, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن تعلقات بھی بہت ہیں. خود کو انجینئر قرار دینے والے, این اے ڈی یونیورسٹی سے اپنے آپ کو فارغ التحصیل کرنے والے, یہ بتائیے کہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز میں ابھی کی صورتحال کے مطابق پورے سندھ کی کتنی یونیورسٹیز اور بورڈز کے چیئرمین ہے ہی نہیں یا وائس چانسلرز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ پوچھیے ان سے. لیکن کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے, چہیتے ہیں, تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ بھائی آپ کے انڈر میں آتا ہے, آپ نے ایک کو معطل کر دیا, بار بار 9th کا رزلٹ ہو آپ کی شکایت, آپ کے بورڈز کا ایشو, میٹرک کا رزلٹ ہو آپ کی شکایت, آپ کا یہاں پر ٹیسٹ لینے کا سلسلہ ہو آپ کی شکایت. تو ہے کون سربراہ؟ آپ. جب آپ سربراہ ہیں تو بھائی مراد علی شاہ استعفیٰ دے, ہٹائے مراد علی شاہ کو. یہ بار بار کی ان کی کارکردگی آپ مجھے بتائیے, آپ ذرا جا کر پوچھئے کہ مراد علی شاہ صاحب کی ایز اے وزیر اعلیٰ سندھ کارکردگیاں تو گنوائیے. لوگوں کو بنیادی سہولیات چاہیے, بنیادی سہولیات ہے نہیں. امن و امان چاہیے, پولیس خود کڈنیپنگ میں ملوث ہے. سکون چاہیے, وہ میسر نہیں ہے. بجلی چاہیے, وہ ہے نہیں. گیس چاہیے, وہ ہے نہیں. روزگار کے مواقع ہے نہیں. تعمیراتی کام ہے نہیں. وزیر کون اس محکمے کا؟ مراد علی شاہ. پکڑیے, نہیں پکڑ سکتے نا, نہیں بول سکتے کچھ. آپ بولیے ادھر کہ ہاں بھائی استعفیٰ یہ دے. یہ جتنی جماعتیں بات کر رہی ہیں کہ جناب فلاں 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 فلاں, نظام کو اکھاڑی. نظام کو جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے, آپ صرف اور صرف ایک نیچے سے بندے کو ہٹا کر بات کرتے ہیں, جب تک یہ نظام کی تبدیلی کی طرف نہیں جائیں گے بات نہیں ہوگی. جماعت اسلامی نے کہا ہاں بھائی اس کو یہ جس کو ہٹایا گیا, اسی سے جماعت اسلامی کے وفد نے ملاقات کی تھی, اسی سے MKN کے وفد نے بھی ملاقات کی تھی, ان سب سے ملاقات کی تھی. ان کو تو ڈائریکٹ چاہیے کہ آپ سی ایم کے گھر کے باہر دھرنا دے, بولا تم آپ جناب نہیں, تم بولا یار تم منسٹر ہو, جواب دیں بھائی اس کا. عدالتیں طلب کرے نا انہیں, عدالتیں پوچھے, لیکن عدالتیں بھی کیا کیا کرے اور کیسے کرتی ہے. خیر چھوڑیے, یہ تو خبر تھی, میں نے آپ کو بتا دی. اور ذرا معلوم کیجئے کہ عباس بلوچ صاحب کے بارے میں, سیکرٹریز کے بارے میں تو آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ معاملات کہاں ہیں. مین تو وہاں سے آپ جڑ پکڑیے نا. کیوں؟ اس کے انڈر میں تو صرف ایک بورڈ ہے نا, ذرا بات کو سمجھیے. ان کے انڈر میں تو صرف کراچی کا بورڈ ہے. جن کے پاس لاڑکانہ کا بورڈ ہے تو وہاں بھی تو 80% نمبر آئے نا. یہاں اگر 25% آئے تو وہاں 80% آئے, تو 80% والوں سے بھی تو پوچھیے کہ تمہارا کیسا ہے. وہاں نہیں پوچھ رہے. اب اس کے پیچھے کئی نوکریاں ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, ذرا پوچھے گا انٹرمیڈیٹ کے اندر یہ 50 نئی نوکریاں جو دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ کس جگہ سے اور کس ڈسٹرکٹ سے نوکریاں دینے کی بات ہو رہی ہے کراچی کا بورڈ. پتہ چل جائے گا آپ کو. بہت ساری باتیں, بہت سارے راز آپ کو پتہ چل جائیں گے. ذرا معلومات تو لے کر دیکھیے. خیر اتنی آپ میں ہمت بھی نہیں. آئیے دوسری اور بڑی خبر کی طرف آتے ہیں. یہ 3-4 بڑی خبریں میں نے آپ کو دے دی, ایک اور بڑی خبر کی طرف آتے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا بڑا عجیب و غریب قسم کا دعویٰ ہے, اور وہ ہے ڈاکٹر دانش. اب دیکھو گا معروف اینکر ہے. اصل میں ہمارے ہاں پر لوگ ہواؤں میں بہت پھینکتے ہیں جن کے پاس کوئی خبر کا عنصر نہیں ہوتا. اب ہواؤں میں ایسی پھینک دیتے ہیں, جناب آپ خبر معلوم کیجیے. اب پہلے انہوں نے پھینکی کیا, ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عشرت العباد کی اب سندھ کے اندر انٹری ہو چکی ہے, پاکستان میں انٹری ہو چکی ہے. وہ جگہ جگہ پروگرام کر رہے ہیں, جگہ جگہ خطاب کر رہے ہیں, اور وہ ایکسیپٹیبل ہو گئے ہیں. لفظ اور کیجیے گا, ایکسیپٹیبل ہو گئے ہیں. دوسری طرف جو اس وقت MQM پاکستان ہے, اس میں بڑا اڑن دھڑن تڑکتا ہو رہا ہے. اور میں تینوں نکات آپ کو بتاؤں گا اور ذرا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. بڑا ادھر ادھر ہو رہے ہیں, اور بڑے یہاں وہاں کے معاملات ہو رہے ہیں.
تو اب ایم کیو ایم پاکستان کا تو کوئی لیڈرشپ موجود ہی نہیں اور ایم کیو ایم پاکستان اپنی وقت ہی کھو چکی ہے. دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے بڑے بڑے بینرز لگ چکے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو سکتے ہیں کا لفظ ہے, ہو گئے کا لفظ استعمال نہیں کیا, ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا, اور اس صورتحال میں بہتر چوائس, اور کیونکہ وہ بانی اور قائد ہیں تو اس ساری صورتحال میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ عشرت العباد صاحب کو بانی و قائد اگر وہ اور عشرت العباد صاحب کو ایم کیو ایم پاکستان کا چیئرمین, ایم کیو ایم کا چیئرمین بنا دیا جائے گا اور یہ ساری لیڈرشپ ہٹ جائے گی اگر معاملات سارے طے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کے بڑے بڑے بینرز لگ چکے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت پر اعتبار نہیں ہے, اور تیسری بات یہ کہ عشرت العباد صاحب ایکسیپٹیبل ہو چکے ہیں. ان تین نکات پر انہوں نے یہ سارا اپنا ویلاگ کر دیا. اب ہم آپ کو دیتے ہیں اصل خبر, اور اصل خبر کے بعد ساری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب آپ مجھے بتائیے کیا معاملات ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت میں اختلافات ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی قیادت موجود نہیں ہے, تو اس وجہ سے ایک نئی قیادت کا بات کہی جا رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں یقینی طور پر اختلافات ہیں, لیکن ایم کیو ایم پاکستان اس وقت جس کے انڈر میں ہے یا جہاں سے ان کو اشارہ ملتا ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ ایم کیو ایم پاکستان کو ختم فی الحال نہیں ہونے دیں گے, وہ کسی نہ کسی ہلکے پھلکے ڈھانچے میں رکھیں گے, کیونکہ ان کے پاس اس وقت 21 کے قریب سیٹس موجود ہیں. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب 21 کی سیٹس کسی اور ایم کیو ایم کے پاس بھی منتقل ہو جائے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن فی الحال اس نقطے کو یہاں رکھیے. اب آئیے عشرت العباد صاحب کی ایکسیپٹنس, عشرت العباد صاحب کے ایم کیو ایم کے بانی سے تعلقات اور ان سب پر بات کرتے ہیں. میری جہاں تک معلومات ہے, جہاں تک میں نے کنفرمیشن کے لیے ایک بار پھر فون کیا دونوں طرف, عشرت العباد صاحب اور ایم کیو ایم کے قائد یعنی الطاف حسین صاحب کے درمیان سن 2015 میں آخری رابطہ ہوا تھا, اس کے بعد کوئی بھی براہ راست رابطہ نہیں ہوا ہے. سن 2015 یاد رکھیے گا 22 اگست 2016 ہوا. دوسری بات, جب عشرت العباد صاحب کی ابھی یہاں پر سندھ کے اندر مختلف بینرز یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں انہوں نے بینرز چاکنگز کا سلسلہ شروع کیا, تو اس کی سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ سن 2015 کے بعد جب انہوں نے سارا سلسلہ شروع کیا اور یہ ایک بار پھر ہائی لائٹ میں آنا شروع ہوئے, تو ایم کیو ایم پاکستان نے تو کوئی ریئیکشن نہیں دیا, البتہ ایم کیو ایم لندن کے کئی رہنماؤں نے انہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دیتے ہوئے اس سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا. ایک بات میں آپ کو بہت کلیئر بتا دیتا ہوں, دونوں طرف سے کہا گیا. عشرت العباد صاحب نے بھی بار بار اپنے پروگرامز کے اندر اور دیگر جگہوں پر یہ کہا کہ بھائی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا تعلق جو ہے وہ 2015 سے ختم ہو چکا. یہ دونوں کا میں نقطہ نظر بتا رہا ہوں آپ کو. اب آپ کہہ رہے ہیں کیا پتہ رابطہ ہو, میں نے دونوں طرف سے معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور دونوں طرف سے معلومات مجھے ملی ہے کہ نہ براہ راست نہ بالواسطہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکا. تو جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب اگر الطاف حسین صاحب بانی اور قائد ہی رہیں گے اور ایم کیو ایم کا چیئرمین جو ہے وہ عشرت العباد صاحب کو بنا دیا جائے گا, تو میں آپ کو پہلا نقطہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا اس صورت میں ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ پر یہ ڈسکشن ہوا کہ جناب ایم کیو ایم میں اس وقت قیادت نہیں ہے, اور ایم کیو ایم اور عشرت العباد صاحب سے منسلک کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ آفر بھی ہوئی کہ جناب اگر یہ قیادت موجود نہیں ہے تو اس صورت میں عشرت العباد صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین بن سکتے ہیں, لیکن الطاف حسین صاحب سے ان کو کوئی تعلق نہیں رکھنا ہوگا. یہ بات کہی گئی, میں نے سنی, یہ بات کہی گئی اور میں نے سنی. صحیح ہے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. اب اس ساری صورتحال میں جو ڈاکٹر دانش صاحب ہیں ان کا پورا لہجہ یہ تھا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان فارغ ہو چکی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت بھی ایسٹ کے طور پر استعمال ہوگی اگلے 2-3 سال کے طور پر. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایم کیو ایم لندن الطاف حسین صاحب کی انٹری کے معاملات ہو رہے ہیں, الطاف حسین صاحب کے لوگوں کی کوشش بھرپور ہے, وہ اپنے بلبوتے پر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو نقطہ نظر الطاف حسین صاحب کا یعنی کہ ایم کیو ایم لندن کا ہے اس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا میچ نہیں ہو پا رہا ہے, یعنی کہ میچ سے مراد میچنگ نہیں ہو پا رہی ہے. صحیح ہے, تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اس وقت کوئی بھی کانفیڈنس بلڈنگ ان دونوں کے درمیان
نہیں ہوئی ہے، ابھی تک کی نہیں ہوئی ہے۔ اور ایم کیو ایم لندن اپنے بلبوتے پر یہ جو مختلف سرگرمیاں کرتی ہیں، چاہے سوشل میڈیا پر چاکنگ، بینر، ریلی، وہ اپنے بلبوتے پر کر رہی ہے اور وہ اپنی عوام میں موجودگی کو ہر جگہ ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک زیادہ مضبوط ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے ان کی جو پروموشن کا سلسلہ ہے وہ زیادہ بہت طاقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اول نقطہ یہ بات۔ تو اب جہاں تک یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ جناب وہ بانی اور قائد ہوں گے اور عشرت العباد صاحب ایم کیو ایم جو کمبائن ایم کیو ایم بنے گی اس کے چیئرمین ہو جائیں گے، یہ تاحال ابھی تک کی گفتگو میں نہیں ہے۔ وہ اس والی ایم کیو ایم پاکستان کی میں نے سنا ہے، صحیح ہے، اور ایک بہت معتبر ذرائع سے سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عشرت العباد صاحب کو جو ہے وہ اس ایم کیو ایم پاکستان بنا دیا ہے، لیکن ان کا تعلق الطاف حسین صاحب سے نہیں، اور عشرت العباد صاحب خود ڈینائل کر رہے ہیں کہ بھائی میں اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو پوری سٹوری سنائی گئی ہے اس میں بہت سارے لوز پوائنٹس ہیں، صحیح ہے۔ ابھی ایم کیو ایم کو جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ان کی ایکسیپٹنس ہو سکے، اگر وہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، قبولیت ہوتی ہے، تو پھر بات ہوگی کہ جن کی مقبولیت نہیں ہے تو ان کو یہ مقبولیت ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن وہ بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں خود لندن کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں اس سٹوری کو زیادہ تر ایک تجزیاتی یا خیالی سٹوری کہہ رہا ہوں، لیکن اگر وہ خبر کے طور پر اگر دے رہے ہیں تو وہ خبر کے طور پر وہ سٹوری ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے اس میں۔ ایک اور بات میں نے آپ سے کہا تھا، میں بار بار اس بارے میں کہہ رہا تھا اور میں بار بار آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ انہیں آفرز ہوئی ہیں اور ان کے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، میں نے آپ سے بار بار اس بارے میں ذکر کیا تھا۔ میں ایک بار پھر اس بات کو دہرا دے رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے، انہیں نتھیا گلی شفٹ کیا جا رہا ہے، انہیں باہر جانے کی آفر ہے، یہ تمام کی تمام باتیں آپشن صرف اور صرف تحریک انصاف کے حلقوں کی طرف سے آفرز ہوئی تھی کہ آپ ہمیں یہ آفر دے دیں، ہمیں یہ آفر دے دیں، یہ ہمیں آفر دے دیں۔ فی الحال دوسری طرف سے اس طرح کی کوئی آفر نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تحریک انصاف کا معاملہ بالکل کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور کوئی اس وقت چانسز اس طرح کے نظر نہیں آ رہے کہ تحریک انصاف آگے چل کر خان صاحب کی رہائی کے یا خان صاحب کے متعلقہ حلقوں کے ساتھ معاملات طے ہو سکیں گے۔ یہ میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کم از کم اس سال یعنی 2025 کے جون جولائی سے پہلے آپ اس طرح کی کوئی توقعات نہ رکھیں۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں فیصلے تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، امریکہ آ جائے گا، تو ویسے امریکہ کے معاملات کچھ اور ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایک آخری خبر، ایک جو خبر بنی ہوئی ہے آج کل کہ بھائی مریم نواز صاحبہ نے ہاتھ کیوں ملایا یو اے ای کے صدر سے۔ اب دیکھیے بات یعنی دبئی کے صدر سے، ہمارے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ پہلی بات تو یہ، ذرا بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہوتا رہتا ہے، صحیح ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی خاتون نے اس سے ہاتھ کیوں ملا دیا، یہ تو نامحرم ہے، اور یہ اچھا جو الزامات لگا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو لبرل قرار دیتے رہے، ان کے پروگراموں میں ڈانس ہوتے رہے، ان کے ہاں سب کچھ چیزیں معاملات چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ ہاں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے، ہو گیا تو اب اعتراض کہاں سے ہو رہا ہے؟ اچھا خود اگر ان کی لیڈرشپس کو سب کو دیکھا جائے تو وہ اسی طریقے سے موو کرتی ہے۔ میں بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا نقصان کیا ہوا ہے، ذرا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس سارے معاملات میں تحریک انصاف بہت آگے بڑھ چڑھ کر بات کر رہی ہے۔ اب ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کسے، مریم نواز صاحبہ کو، اور دوسرا پہلو کون ہے، یو اے ای، دبئی۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، ذرا بات سنیے گا۔ تحریک انصاف نے سعودیہ کے معاملے میں ایک بہت بڑا بھنڈ مارا، سعودیہ بہت زیادہ ناراض ہوا اس بات پر۔ سعودیہ کے اندر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً پاکستان کی اور یو اے ای میں یعنی سعودیہ اور دبئی میں دونوں ملا کر تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں۔ ان کی نیشنلٹیز نہیں ہیں، جو لوگ یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کی نیشنلٹیز ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ہم نے ایک طرف تو ہدف بنایا ان لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کو، سعودیہ عمران خان سے ویسے ہی ناراض ہے، اس صورتحال میں ہم نے یو اے ای کو بھی ناراض کر دیا کیونکہ دوسری پارٹی ہاتھ ملانے والی پارٹی ہے یو اے ای۔ اب مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ ملانے پر جتنی تنقید ہوئی کہ یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے، نامحرم ہے، یہ وہ ہے فلانا ڈمکانا، نقصان یہ ہوا کہ یو اے ای کی بات پاکستان کے اندر بہت سنی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے بے تحاشا لوگ وہاں پر آباد ہیں، وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں۔ پاکستان میں ویزوں کے حوالے سے بھی سختی ہوئی ہے۔ اگر یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے تو خان صاحب کے نے اپنے اسی بیانیے کی وجہ سے اپنے ایک اور دوست سے محروم ہو گئے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ محمد بن سلمان سعودی عرب ویسے ہی تحریک انصاف سے ناراض، عمران خان سے ناراض، اب دوسری طرف یو اے ای، یہ جو کیمپین چلی ہے اسی وجہ سے
جو ان کے بڑے اہم رہنما ہیں زلفی بخاری صاحبہ تحریک انصاف کے، انہیں بیچ میں کودنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہماری طرف سے پروپیگنڈا نہیں ہو رہا، یہ ہماری طرف سے معاملات نہیں ہو رہے۔ کیوں کودنا پڑا؟ کیونکہ ہمارے ہاں پر لوگوں کو سیاست اور اس کی سمجھ ہی نہیں ہے نا کہ اس وقت خان کے درمیان اگر کوئی انٹرنیشنل گارنٹی یا کوئی معاملات ہو سکتے تھے تو پاکستان میں ان دو ملکوں نے بڑا اہم کردار کیا ہے، سعودیہ اور یو اے ای نے، چاہے وہ مشرف صاحب کا معاملہ ہو جب نکالنا ہو انہیں، جب نواز شریف کا معاملہ ہو، جب ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ ہو، تو پاکستان کی سیاست میں ان دو ملکوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے اور ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب ایسی صورتحال میں تحریک انصاف نے اپنے چھوٹے دشمن یعنی مریم نواز کو ہدف بنانے کے چکر میں اپنے بڑے دوست یعنی کہ دبئی کے ساتھ دشمنی کر لی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکلے گا کہ اب جو ثالثیاں ہونی بھی ہے وہ ثالثیاں رک جائے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح سعودیہ اور دبئی کے اندر سیاست کو اجازت نہیں دی جاتی، اسی طرح وہاں کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف بات کرنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت تحریک انصاف پوری کمپین یو اے ای کے خلاف ہی کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میرا کام خبر دینا تھا، میرا کام آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اب آپ ٹھیک سوچئے نہ سوچئے، آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہے ہدف بنائیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کیا